बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, बात यह है कि साथ मैं हूँ हिना आदिल। नाज़रीन, सानिहा जड़ावाला ने हर पाकिस्तानी को अफसरदा कर दिया। निगरान वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब जड़ावाला पहुँच गए। वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा कि दहशत गर्दी और इंतहा पसंदी का कोई मजहब है ना इलाका। सानिहे पर पूरी कौम गमज़दा है। आइन सबको यकसा तहफ़्फ़ुज़ और हुकूक फराहम करता है। वो अलग बात है कि इक़्तिदार की बहार का मौसम किसी को सदा रास नहीं आता। कल के चोर आज बेगुनाह और चोर चोर का शोर करने वाले आज इंसाफ इंसाफ और रहम रहम की दुहाई दे रहे हैं। साइफर केस में शामिल महमूद कुरैशी को 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर FIA के हवाले कर दिया गया। चेयरमैन PTI की दीगर मुकदमात में गिरफ्तारी रोकने की दरख्वास्त मुस्तरद हो गई। दूसरी जानिब सदर पाकिस्तान का बयान कि उन्होंने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट तरमीमी बिल पर दस्तखत नहीं किए। कानूनी माहिरीन भी इस पर ताज्जुब का इजहार कर रहे हैं। साबिक अटॉर्नी जनरल अशतर औसाफ कहते हैं कि सदर की माजरत किसी की खफगी की इत्तला पर सामने आई। अहमद बिलाल महबूब ने कहा है कि सदर ने जब दस्तखत ही नहीं किए तो माफ़ी क्यों मांगते हैं। इन तमाम तर मामलात पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद होंगे रिजवान रजी साहब, सलमान आबिद साहब, डॉक्टर सईद इलाही साहब और हमें ज्वाइन करेंगे बैरिस्टर हुसैन चौधरी साहब। आपसे आगाज़ करती हूँ सलमान आबिद साहब, वाकई सदर की माजरत किसी की खफगी का नतीजा है या फिर इतने ही बेखबर थे सदर आरिफ अलवी? देखिए, पहली बात तो ये है कि इस वाक़े से एक दफ़ा फिर हमारा पूरा स्ट्रक्चर जो रियासती स्ट्रक्चर है ना, उसके अंदर जो लकूनाज हैं, जो खामियां हैं, जो है वो एक्सपोज हुई है। अब देखिए, मामला इतना सादा नहीं है जितना सादा अंदाज बनाकर हम पेश कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे ये कहना कि सदर ने उस पर पहले तो कुछ हमारे माशाल्लाह बड़े शानदार एंकर हैं, इस्लामाबाद के बड़े बाखबर लोग हैं, उन्होंने तस्वीरें भी जारी कर दी और ये भी कह दिया कि सदर ने इसके ऊपर दस्तखत किए हैं। ये तस्वीर भी हम जारी कर रहे हैं, ये उनकी दस्तखतों की तकरीब की थी। उसके बाद फिर शाम को जब वज़ीर कानून ने और वज़ीर इत्तलात और नशरियात ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने कहा कि इस पर दस्तखत नहीं, हमारे पास ऐसी कोई चीज़ नहीं आई। अब मसला ये है कि ये सारा मामला जो है, अब कुछ लोग इसको आप सियासी खौफजदगी से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं कि शायद इमरान खान साहब नाराज़ हो गए हैं, ये उसका रिफ्लेक्शन है। और फिर ये है कि जनाब आज ईवान सदर से के अंदर जो कुछ हुआ और जिस तरह से उनके सेक्रेटरी जो है, पर्सनल सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, उनको बाहर निकाला गया, और ये सब चीज़ें जाहिर करती हैं कि कहीं ना कहीं तो कुछ चीज़ें हुई हैं, एरर हुआ है। अब ये तो कोई मामला की कोई प्रॉपर तरीके से इन्वेस्टिगेट करेगा, चीज़ें सामने आ सकेंगी कि इसमें सदर मुमलिकत खुद कितने ज़िम्मेदार हैं, उनका अमला कितना ज़िम्मेदार है, किसके कहने पर ये सब कुछ हुआ और क्यों फिर सदर मुमलिकत यू टर्न ले रहे हैं। ये बहुत सी बातें हैं। अब इस पर हर शख्स जो है अपने अपने सियासी कॉन्टेक्स्ट में रखते हुए इस पर अपनी सियासी कमेंट्री करेगा। कोई इसको एक और तनाजुर में पेश करेगा, कोई दूसरा उसको दूसरे तनाजुर में पेश करेगा। और हम क्योंकि माशाल्लाह पॉलिटिकल स्कोरिंग के बादशाह हैं तो सारे के सारे हम एक दूसरे के ऊपर पॉलिटिकल स्कोरिंग भी करेंगे। लेकिन ये चीज़ें उस वक्त तक सामने नहीं आ सकती जब तक इसको प्रॉपर तरीके से इन्वेस्टिगेट नहीं किया जाता। अगर इन्वेस्टिगेट होगा तो सूरत हाल सदर कितना सच बोल रहे हैं और सदर के मौक़िफ़ में कितनी जान है, या सदर के मौक़िफ़ में बिल्कुल जान नहीं है, उन्होंने एक यू टर्न लिया है और अपनी जो सियासी किसी को राज़ी करने की दोबारा कोशिश की है, ये सब बातें उसी सूरत में सामने आएंगी ना। वरना उसके बगैर तो सब एक दूसरे पर सियासी स्कोर करते रहेंगे और वो करते रहे, क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन एक सवाल तो ये है ना कि मिसाल के तौर पर जो प्रोसेस है उसको कितना फॉलो किया गया। मिसाल के तौर पे कहा जाता है कि ये जिस वक्त वापस गया उसके बाद एक दफ़ा फिर वापस आना था सदर के पास, और ये 2 दफ़ा एक प्रोसेस के अंदर जो है ना चीज़ें वापस आती हैं। पहली दफ़ा में वो किस तरह से चीज़ें निकली और उसके बाद वो किस तरह से पास हो गया, ये भी सवालात हैं। फिर उसके बाद जो है ख़ास तौर पे ये सवाल भी है कि क्या सदर को इंटीमेट किया गया या नहीं किया गया, या ये कहना कि जनाब सदर मुमलिकत ने उनको कहा कि आप इसको एज इट इज़ वापस भिजवा दें ताकि ये गैर मौसर हो जाए, लेकिन वो ये कहते हैं कि नहीं जी, हमें तो बाकायदा जब एक चीज़ आ जाती है तो इसका मतलब है अगर उन्होंने उस पर दस्तखत नहीं भी किए तब भी ये कानून तो कानून बन जाएगा। तो इसलिए मुझे तो ज़ाती तौर पे ये लगता है कि अब इसके ऊपर भी एक पॉलिटिकल स्कोरिंग जो है वो एक दूसरे के ऊपर सेट करने की कोशिश की जा रही है। सच क्या है? सच वही होगा जो इन्वेस्टिगेशन के प्रोसेस के थ्रू निकल के आएगा। बाकी सब बातें हैं अपने अपने सियासी कॉन्टेक्स्ट में रहते हुए। देखिए, हर जगह के ऊपर हमें थोड़े थोड़े फ्लॉज नज़र आते हैं। सदर साहब के रवैये के ऊपर भी और फेडरल गवर्नमेंट के ऊपर भी। मैं ज़रा थोड़ा सा, अगर आप मुझे आर्डर करें तो मैं एक क्रोनोलॉजिकल आर्डर के अंदर ये अर्ज़ कर देता हूँ। एक कानून 2 अगस्त को पास होता है, एक 8 को पास होता है। ये कानून सदर के पास भेजा जाता है। भेजा जाने के बाद 10 दिन तक 3 सूरतें हो सकती हैं। एक तो सदर उसको रिजेक्ट करें और उसकी रीजनिंग दें और उसको वापस भेज दें।
دوسرا یہ ہے کہ وہ اس پہ دستخط کر دیں، اور تیسرا ڈیمڈ جو ہے کہ پھر اگر وہ دونوں کام نہیں کرتے تو 10 دن کے بعد سمجھا جائے گا کہ یہ قانون پاس ہو گیا۔ اگر صدر واپس کر دیں لکھ کے لیے تو پھر پارلیمنٹ کے پاس یہ پارلیمنٹ کے اوپر یہ فرض ہو جاتا ہے کہ وہ جوائنٹ سیشن بلا کے اس کو دوبارہ پاس کرے یا پھر اس کو ڈراپ کر دے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اب جو صدر صاحب کا نقطہ نظر ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنے سٹاف کو کہہ دیا تھا کہ ان کو واپس بھیج دیں، اور سٹاف نے نہیں بھیجا۔ اچھا مسئلہ یہ ہے کہ ان 2 قوانین کے ساتھ اس دوران پچھلی پارلیمنٹ نے کوئی 15 ایک دوسرے قوانین بھی بھیجے تھے، جس کے اندر 30 پرائیویٹ یونیورسٹیوں کا ایک بل بھی تھا، جس کے اندر کروڑوں اربوں روپے کی دیہڑیاں لگی ہیں۔ ماشاءاللہ صدر صاحب کو اسے روکنے کی توفیق نہیں، اس کے اوپر بڑا ایفیشینٹلی دستخط کر دیے، نہیں روک دیا گیا آپ کی وضاحت کے لیے۔ وہ سن لیجئے اور وہ 13 جو ہیں ان کے اوپر انہوں نے رائٹنگ کے اندر رپلائی دے دیا۔ ٹھیک ہو گیا، رائٹنگ کے اندر رپلائی دے دیا کہ اس کو جناب دوبارہ کیا جائے۔ ان 2 کے اندر انہوں نے خاموشی اختیار کی، کم از کم ان کے آفس نے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنے آفس کو کہہ دیا تھا۔ اگر ان کے آفس نے کہہ دیا تھا تو وہ صدر کے سگنیچر سے جانا تھا، صدر صاحب کو کہنا چاہیے تھا ان کو کہ جناب یہ مجھے فراہم کیا جائے اور میں آپ کو مطلب کہ وہ باقاعدہ میں خود بھیجنا چاہ رہا ہوں، اس کے اوپر دستخط کر دیتے۔ اگر انہوں نے 13 پہ دستخط کر لیے تھے تو ان 2 کے لیٹر کے اوپر بھی دستخط کر دیتے جو اوپر لگ کے واپس چلا جاتا۔ نہیں ہوا ایسا۔ دوسری طرف جب ہم دیکھتے ہیں تو اس کی خبر جو ہے وہ کچھ ایسے جرنلسٹ بریک کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ اب دیکھیے قانون جو ہے وہ ایوان صدر سے چلنا ہے یا نہیں چلنا ہے۔ خبر بریک کر رہا ہے یا کر رہی ہیں ایک ایسی رپورٹر یا ایسا رپورٹر جو ایسوسیٹڈ ہے قومی اسمبلی کی پروسیڈنگ کرنے سے۔ یہ میں نے خاص طور پہ نوٹ کیا، جو قومی اسمبلی کو کور کرتا ہے یا کرتی ہے وہ رپورٹر خبر بریک کر رہے ہیں اپنے اپنے ٹی وی چینل کے اوپر۔ اس کا مطلب ہے کہ انہیں اسپیکر آفس نے بتایا کہ یہ 10 دن اس کو ہو گئے ہیں، اس لیے یہ قانون بن گیا ہے، لیکن صدر کے جو ایوان صدر کے جو رپورٹر ہیں وہ اس سے مختلف رپورٹ کر رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں تو اس دن ہی پتہ چل گیا تھا کہ صدر صاحب نے اس پہ دستخط نہیں کیے ہوئے، اور یہ جناب واپس بھیجنے کا انہوں نے احکامات جاری کر دیے ہیں۔ یہاں پہ ایک اور کنٹروورسی آ جاتی ہے۔ تیسری جگہ کے اوپر فیڈرل گورنمنٹ جو ہے اس نے ڈیمڈ والا کہ جناب چونکہ صدر صاحب کو 10 دن پورے ہو گئے ہیں، اور وہ صدر صاحب نے اتوار کے دن اپنے ٹویٹر سے یہ فرما بھی دیا تھا کہ جناب میرے ساتھ یہ ہینڈ ہو گیا ہے اور میں نے یہ واپس نہیں بھیجا، لیکن ان کے اس ٹویٹر کے اوپر اعتبار نہیں کیا گیا حکومت کی طرف سے، اور آج میرا خیال ہے گزٹ نوٹیفیکیشن ہو گیا ہے، گزٹ نوٹیفیکیشن باقاعدہ جاری ہو گیا ہے کہ یہ فرض کر لیا گیا کہ یہ ہو گیا۔ اب اگر صدر صاحب کو اس کی اپروول رکوانی تھی، میرا ایک نقطہ نظر ہے، کل وہ ٹویٹ کرنے کی بجائے لیٹر لکھتے لیٹر فیڈرل گورنمنٹ کو کہ یہ میرے ساتھ میرے سٹاف نے ہوڈ ونکنگ کی ہے، دھوکہ دیا مجھے، اور اس لیے اس کو روک لیا جائے۔ اور دوسری طرف ہے کہ اگر صدر نے ٹویٹ کر کے، میرا مطلب ہے کہ وہ بیوقوفی کر ہی لی تھی، تو فیڈرل گورنمنٹ ہی اس کو آنر کر لیتی، کیئر ٹیکر گورنمنٹ، اور وہ کہتی کہ جی صدر صاحب کی طرف سے ہمیں چلے، آفیشیل تو نہیں، ان آفیشیل انٹیمیشن آ گئی ہے، ہم اس کا نوٹیفیکیشن جاری نہیں کرتے۔ تمام لوگ جو ہیں ایک دوسرے کی سپیس کے اوپر جمپ کر رہے ہیں اور پوائنٹ سکورنگ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور دوسرے کو غلط ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میری رائے کے اندر اس ایشو پہ فیڈرل گورنمنٹ اور ایوان صدر دونوں 100% درست نہیں ہیں، دونوں سے غلطی ہو رہی ہے یا غلطی ہوئی ہے، اور دونوں دوسرے کو اس کا قصوروار ٹھہرا رہے ہیں، اور اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ صدر صاحب جو ہیں وہ خود فارمولیٹ کریں، کوئی انکوائری کمیٹی یا انکوائری ٹریبیونل یا چیف جسٹس آف پاکستان کو لکھیں، وہ اس کو کر دیں، اور تاکہ وہ اس حوالے سے، کیونکہ دنیا کے اندر ہمارا مذاق اڑا ہے۔ عاطف خان صاحب عمران خان کے سابق مشیر رہے ہیں، ان کی طرف سے اس پریزیڈنٹ علوی صاحب کی ٹویٹ کو کوٹ کر کے اینتھنی بلنکن صاحب کو ٹیگ کیا گیا اور کہا گیا کہ جناب اب آپ نے پاکستان کے معاملات سے خود کو الگ نہیں رکھنا، پاکستان کے اندر سٹیٹ کولیپس کر گئی ہے۔ یہ سٹیٹ کولیپس کا یہ ایک مظاہرہ ہے نا کہ صدر نے ایک احکامات دیے اور ان احکامات کے اوپر پوری طرح عمل درآمد نہیں ہوا، تو انہوں نے کہا کہ جی سٹیٹ کولیپس کر گئی ہے، اب آپ نے
جو ہے وہ اس کے یہاں پہ بیان دینا ہے اور پاکستان کے اندر جو جمہوریت کا گلا گھونٹا جا رہا ہے اس کے اوپر آپ نے آواز اٹھانی ہے. میرا مطلب ہے کہ یہ بھی تھوڑی سی اوور ڈوئنگ ہو گئی, ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. ہیونگ سیڈ دیٹ, دیکھیے اس وقت جو ہے جو سائفر کے سے جوڑا جا رہا ہے نا اس کو, تو سائفر کے اوپر جو اس وقت تک جو کاروائی ہوئی ہے وہ کاروائی تو پرانے قانون کے تحت ہوئی ہے. بالکل ٹھیک ہے, پرانا آفیشیل سیکرٹ ایکٹ ہے اور اس قانون کے اندر لکھا ہوا تھا کہ آپ نے ایک عدالت بنانی ہے اور وہ عدالت آپ نے اب جا کے بنائی ہے. قانون وہ بنا ہوا ہے کئی سال پہلے کا, کئی دہائیاں پہلے کا, اور اب آپ نے اس کے لیے ایک ٹریبیونل بنا دیا ہے جس ٹریبیونل نے آج شاہ محمود قریشی صاحب کا 4 روزہ ریمانڈ دے دیا ہے. تو میرا مطلب ہے کہ حکومت بھی تو دیکھیں نا, 4 دن پہلے ہی اس کو بنا لیتے, لیکن وہ بہرحال یہ ہے صورتحال. اچھا ڈاکٹر سعید الہی صاحب آپ کا کیا خیال ہے؟ اچھا جی, میرا خیال میں ساری تفصیل تو دونوں دانشور صاحبان نے بیان کر دی ہے کہ آرٹیکل 75 کے تحت بھی بتا دیا انہوں نے, 10 دن کی جو ہے وہ رول بھی بتا دیا. میں آپ کو ایک لائٹر واقعہ سناتا ہوں جس سے اندازہ ہوگا کہ ہمارے ملک کا ماحول کیا ہے اور وہاں پہ لیڈران کی عزت کیسے ہوتی ہے اور لوگ کیا سمجھتے ہیں. ابھی بات کر رہے تھے تو کچھ دیر پہلے سلمان صاحب مجھ سے, ایک چیریٹی ہاسپٹل کا افتتاح تھا لاہور میں, تو صدر مملکت اس میں بطور مہمان خصوصی تشریف لا رہے تھے. تو میں نے جو میرے دوست جنہوں نے ہسپتال بنانا تھا انہوں نے مجھے کہا کہ آپ مہمانوں کو دعوت دیں. تو میں نے لاہور میں بہت سے لوگوں کو دعوت نامے بھی بھیجے اور فون بھی کیے. اور یہ آپ کے لیے شاید ایک خبر ہوگی اور میرے دوستوں کے لیے بھی کہ مجھے تاجر رہنما, سیاسی رہنما اور ایون ڈاکٹرز 90% نے وہاں آنے سے انکار کر دیا. اور جب میں نے وجہ جاننی چاہی تو مجھے معلوم نہ ہوئی جناب سلمان صاحب. جی سر. تو آخری دن ایک تاجر رہنما نے مجھے فون کر کے کہا کہ جی بات یہ ہے کہ ہم تاجر لوگ ہیں, ہم جو اس طرح کے لوگ ہیں جو کنٹروورشل ہیں یا پی ٹی آئی سے ان کا تعلق ہے تو ان کے فنکشن میں آنا مصیبت کو دعوت دینا ہے, حالانکہ وہ صدر پاکستان ہے. اور اسی طرح بہت سے سرکاری ملازمین نے بھی معذرت کر لی, لیکن بہرحال اس میں بہت سے لوگ شریک ہوئے. تو میں آپ کو بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ ہمارے ملک میں ہوا بدلتے ساتھ ہی لوگ اس طرح بدلتے ہیں کہ نہ صدر کی عزت, نہ وزیر اعظم کی عزت, نہ کسی کی عزت. بہرحال یہ تو ایک بات تھی. دوسری بات یہ ہے کہ صدر صاحب جو ہیں انفارچونیٹلی ان کا جو رویہ پچھلے 5 سال میں رہا ہے وہ صدارتی جو وقار تھا یا شان تھی اس کے برعکس رہا ہے, اور وہ ہمیشہ بجائے ایک صدر کے بجائے ایک پارٹی کے ترجمان بنے رہے ہیں. اور میں وہ واقعات بیان نہیں کرنا چاہتا کہ جس طرح عمران خان صاحب بطور پرائم منسٹر ان سے توہین آمیز رویہ اختیار کرتے تھے اور صدر کو انتظار کراتے تھے ملاقات کے لیے باہر بٹھا کے. تو یہ ایک جس کا آغاز عمران خان صاحب نے خود کیا تھا, یعنی اپنے ہی صدر کو. ڈاکٹر صاحب ایسے کون سا صدر تھا جس نے پارٹی کی ترجمانی نہیں کی؟ میرا خیال میں آگے چلتا ہوں آپ کے سوال کے بعد. میں نے ایک واقعہ بیان کیا جس کو تو آپ انڈورس کر رہے ہیں. وہ تو انڈورس کرتا ہوں, لیکن میں نے کہا یہ کوئی صدر کا نام بتا دیں جس نے پارٹی ترجمانی نہ کی. اس سے آگے چل رہا ہوں. میں یہی کہہ رہا تھا کہ پاکستان میں جو صدر کا عہدہ ہے شاید اس کی ضرورت نہیں ہے, اسی لیے کہ ہر پارٹی اس کو اپنا ایک آدمی صدر بناتی ہے. وہ کہتے ہیں یہ پورے ملک کا صدر ہے, لیکن پریکٹیکلی وہ پورے ملک کا صدر بن نہیں پاتا. کچھ لوگوں نے کوشش کی, تو انڈیا میں بھی ہوتا ہے, لیکن انڈیا میں وہ بناتے ہیں تو کہیں نہ کہیں اس کا لحاظ, اس کی عزت, اس کے وقار کا خیال رکھا جاتا ہے, اور جو صدر بنتا ہے وہ بھی اپنے وقار کا خیال رکھتا ہے. لیکن ہمارے ملک میں ایک تو اس عہدے کو بے توقیر کیا گیا ہے, اچھا, اور اس کے بعد جن اشخاص کو وہاں لگایا جاتا ہے وہ بھی کوئی کسر نہیں چھوڑتے کہ جو عزت بچ گئی ہے اسے بھی سرے بازار نیلام کر دیں. تو میرا یہ خیال ہے کہ علوی صاحب جو ہیں انہوں نے جو بھی رویہ اختیار کیے رکھا, اور آخری جو یہ کیا انہوں نے کہ ٹویٹ کر دیا, تو صدر پاکستان کا کام ٹویٹ کرنا نہیں ہے, لیگلی کام کرنا ہے, اطلاع کرنی ہے, اور مشینری کو بتانا ہے کہ اس کام کو روکا جائے. اور جو یہ بتا رہے ہیں ابھی یونیورسٹیوں کے بل, فلاں بل, ڈھینگ بل, سینکڑوں بل پاس ہو رہے ہیں, وہ بھی ایک مذاق بنا ہوا. لیکن میرا یہ خیال ہے کہ اس وقت صدر پاکستان کیونکہ اپنے آخری مراحل پہ ہیں, یعنی وہ ٹمٹماتا ہوا جو ہوتا ہے نا ایک شمع سحر جو ہوتی ہے, تو وہ اس طرح ہے. تو بہرحال میرا یہ خیال ہے کہ شاید میں آپ کو ایک اور واقعہ سنا دیتا ہوں آپ کے, کیونکہ واقعات میرے والد صاحب ایک سرکاری افسر تھے, سول افسر تھے. تو بچپن میں بہت نیک نام اور بڑے افسروں میں ان کا شمار ہوتا ہے. تو فیصلہ آباد میں ان کی تعیناتی تھی. تو ہمارے جو والد کے پی این تھے وہ ہمیں کسی نہ کسی سواری پہ, موٹر سائیکل پہ اسکول چھوڑنے جاتے تھے. تو ان کا نام فضل الہی تھا, ان کا پی این کا نام. تو اس زمانے وہ پگڑی پہن کے, ویسٹ کوٹ پہن کے, تو ہم ان کو اپنا چچا سمجھتے تھے, تایا سمجھتے تھے.
ان سے بڑی محبت ڈیولپ ہو گئی. ہماری عمر کو 10, 11, 12 سال تھی. تو ایک دن صبح وہ غائب ہو گئے. اب ہم ڈھونڈ رہے ہیں بھائی کدھر گئے, چچا فضل علی صاحب کہاں گئے. وہ ڈھونڈتے رہے, 12 بجے تک اسکول نہ جا سکے. تو 2 بجے معلوم ہوا کہ میرے والد صاحب کی ٹرانسفر ہو گئی ہے, اور جس دن اطلاع ملی ہے اس دن 9 بجے پی این غائب ہو گیا. تو یہ ہمارے ملک کا رواج ہے. ٹھیک ہے, بیک ٹو دا پوائنٹ. بیرسٹر صاحب آپ کی جانب آتی ہوں, قانونی ماہرین کی بھی اس تمام تر صورتحال پر مختلف آراء سامنے آ رہی ہیں. آپ کیا بتائیں گے, آئین کیا کہتا ہے, قانون کیا کہتا ہے؟ صدر پاکستان کے اس انکار کے بعد بل کی آئینی حیثیت کیا رہ جاتی ہے؟ پتہ نہیں, کبھی کبھی تو مجھے لگتا ہے کہ شاید میں جو آئین پڑھتا ہوں یہ وہ نہیں ہے جو باقی لوگ پڑھتے ہیں, یا میری اتنی دسترس نہیں ہے, میں اتنا نہیں سمجھ سکتا, یا ان کی سمجھ مجھ سے بہت زیادہ ہے. لیکن جس طرح ابھی لائٹر نوٹ کے اوپر ڈاکٹر صاحب نے بات کی, میں بھی آپ کو بتاؤں کہ پتہ ہے 5 انگلیاں ایک جیسی نہیں ہوتی. جب آپ ایک کمبائنڈ فیملی میں رہتے ہیں نا, تو کچھ لوگوں کی آپس میں لڑائیاں رہتی ہیں. ایک پھپھی ایسی ہوتی ہے, خالہ ایسی ہوتی ہے, لیکن جب گھر میں آگ لگی ہو نا تو وہ پھپھی بھی باز آ جاتی ہے. لیکن یہاں وہ نہیں ہو رہا. پریزیڈنٹ انفارچونیٹلی از کریٹنگ کنفیوژن. آپ یہ دیکھیں انہوں نے اس ملک کے ساتھ کیا کیا. ایک لے مین کے لیے, ایک جو عام آدمی ہے, اس کو یہ سمجھ آئے گی اب کہ یہ قانون نہیں بنا. حالانکہ صدر صاحب یہ کہنا چاہتے تھے کہ حضور والا میں یہ کرنا چاہتا تھا, میں نے اپنے بندوں کو بتایا, لیکن میرے جو کام جو میرے لیے کرتے ہیں, میرے پیونز ہیں, جو آگے پیچھے رنرز ہیں, میری بات نہیں سنتے. میں اتنا کمزور صدر ہوں کہ میرے 100 دفعہ کہنے کے باوجود بھی, خدا کی قسم, جو کہتے ہیں نا may Allah forgive me, میں اس کی ٹرانسلیشن کر رہا ہوں, وہ کہہ رہے ہیں کہ خدا کی قسم وہ میری بات نہیں سنتے. تو یہی تو ہم پہلے دن سے کہنا چاہتے تھے, they are inefficient. آپ کا پرائم منسٹر ہاؤس بھی ایسے چلتا تھا. اب تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے سامنے دکھا دیا, اور صدر صاحب نے قسمیں کھا کے بتا دیا کہ خدا کی قسم I am so inefficient کہ میں ایک بل کو جس کو منظور نہیں کرنے دینا چاہتا تھا, which apparently had the highest importance, یونیورسٹی کے تو اتنے امپورٹنٹ نہیں ہوتے نا, یہ تو ہائیسٹ امپورٹنس کا تھا نا اپیرنٹلی, جس پہ صدر صاحب کے اندر کا شعور بھی جاگا, ان کی تعلیم بھی جاگی, اور انہوں نے کہا کہ نہیں I have to stand up for this in my last coming days. تو اس کے بعد ہوا کیا, صدر صاحب نے وہ اپنے بندوں کو کہا کہ جاؤ اللہ رکھے یہ کرا دینا, وہ اللہ رکھے نے کرایا نہیں. That is how inefficient he is. I'm very sorry. اب آگے چلتے ہیں. قانون یہ کہتا ہے کہ اگر اب انہوں نے بڑی کمال قسم کا ٹویٹ کیا, وہ جس طرح ٹرمپ کرتا تھا. بات یہ ہے کہ اگر وہ 10 دنوں میں آرٹیکل 75 کے اندر اس کو ریٹرن نہیں کرتے تو قانون اس کو اپروو کرتا ہے. صدر صاحب کی غلطی, وہ نہیں کر سکے. لمیٹیشن کا لا از ویری امپورٹنٹ. ہم قانون میں روز یہاں لوگوں کی 70 سالوں سے لڑتے ہوئے کیسز ہار جاتے ہیں ایک دن کی لمیٹیشن کے اوپر. تو صدر صاحب اگر کچھ کرنا چاہتے تھے, اگر ان کا ضمیر کچھ کہنا چاہتا تھا, وہ اپنی انکمپٹنس اور انایفیشنسی کی وجہ سے وقت پہ نہیں کر سکے, جس کی وجہ سے وہ قانون بن گیا. دس از دا انٹائر اسٹوری. ہم نے پتہ نہیں اس کو کیا بنا دیا. ہم نے اب اس کو یہ بنا دیا آدھا پاکستان. مجھے کل سے کتنے کلائنٹس فون کر رہے ہیں کہ اب وہ جو ہمارا بیٹا اندر ہے کیا اس میں ملٹری, کیا جواب دیں. اور صدر صاحب آج کیوں جاگے؟ صدر صاحب پہلے یہ اللہ کی قسمیں, یہ ساری ایک پولیٹیکل لیڈر کے بھانجے کے پکڑے جانے کے بعد کیوں ہوتی ہیں؟ یہ قسمیں پہلے کہاں تھی؟ پہلے صدر صاحب کا کوئی بیان کیا؟ دس از ریڈیکولس. آپ یقین کیجئے کہ مطلب اب میں, آپ کا صدر جب خدا کی قسمیں کھانے لگ جائے نا کہ میرا سٹاف میری نہیں سنتا, تو سوچ لے پھر وہ ہمارا جو پاؤنڈ کھڑا ہوا نا 180 پہ 380 پہ, وہ صحیح کھڑا ہوا. اچھا, تو بیرسٹر صاحب اب اس انکار کے بعد, اس ٹویٹ کے بعد, اس بیان کے بعد کیا بل کی آئینی حیثیت رہ جاتی ہے؟ کوئی فرق پڑتا ہے یا نہیں پڑتا؟ بل تو پاس ہو گیا, ان کی انکمپٹنس ہے نا, باقی کام تو ہو گیا. لا آف لمیٹیشن ول اپلائی, بل تو پاس ہو گیا. اب صدر, وہ کہتے ہیں نا اب کیوں پچھتاتی ہے جب چڑیا چکے. صدر صاحب کو تو یہ ٹویٹ کرنے سے پہلے شرمندہ ہو جانا چاہیے تھا. خدا کی قسم, that I'm the premier of the country, میں اس پاک فوج کا بھی کمانڈر ان چیف ہوں, میں سارے trichotomy of powers میرے نیچے, اور I'm so incompetent, میں اللہ کیسے کام نہیں کرا سکتا. شکر ہے گھر جا رہے ہیں. اچھا ٹھیک ہو گیا. سلمان عابد صاحب, آپ کو کیا لگتا ہے, جیسے ابھی ہم یہی بات کر رہے ہیں کہ 10 دن جو ہے اس کا انتظار کیوں کیا گیا ہے صدر صاحب کی جانب سے؟ کوئکلی مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ واقعی انہیں کسی کی طرف سے کوئی پریشر آیا ہے, اس کے بعد انہوں نے اپنا موقف تبدیل کر لیا؟ دیکھیے, ابھی رضوان رضی صاحب نے ایک بڑی بنیادی سی بات کی ہے اور شاید بیرسٹر صاحب نے سنی نہیں.
انہوں نے کہا کہ کہیں گیپ جو ہے وہ ایوان صدر سے بھی رہ گیا اور کہیں گیپ جو ہے یا کوتاہی جو ہے وہ حکومت کی طرف سے بھی دیکھنے کو ملی ہے. جو میں نے کہا نا, پاکستان میں اس وقت پولیٹیکل پولرائزیشن اتنی زیادہ ہے کہ ہم ہر چیز کو اپنے اینگلنگ کے ساتھ دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. یعنی کل ماشاءاللہ شام کو جو ٹاپ ٹرینڈ تھا بعض جرنلسٹوں کو کیا تھا, صدر صاحب استعفیٰ دے دیں. یعنی اس بات کو انویسٹیگیٹ کیے بغیر استعفیٰ دے دیں تاکہ مسئلے کا حل ہو اور کوئی نیا صدر آ جائے. یہ میں آپ کو بتاؤں, قائم مقام صدر جو ہے نا وہ اس صورت میں بنتا ہے جب صدر ملک سے باہر ہو یا چھٹی پر ہو, اور جب تک نئے صدر کا انتخاب نہیں ہوتا یہ اس وقت تک قائم مقام صدر ہی رہیں گے. یہ ذہن میں رکھیے گا اپنی مدت ختم ہونے کے بعد, کانسٹیٹیوشن کے اندر دیکھ لیں. اس لیے مجھے یہ لگتا ہے کہ جن لوگوں کو تھا کہ صدر استعفیٰ دے دیں وہ پتہ نہیں دیتے ہیں نہیں دیتے ہیں, یہ تو ان کا فیصلہ ہے. لیکن میں نے جو آپ کے ساتھ بات کی ہے کہ ایوان صدر سے بھی کوتاہی ہوئی ہے, اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. میں نے آپ کو کہا ہے, میں نے شروع میں یہ کہا ہے کہ کہیں ہمیں لگتا ہے کہ جو ان کا ڈاکٹر عارف الوی کا جو موقف ہے اس میں بہت زیادہ وزن نہیں ہے. اور لیکن جب وہ کہتے ہیں کہ نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بھی ایسا ہوا ہے, تو اب اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا علاج نہ بیرسٹر صاحب نے یہاں پہ دیکھ کے تلاش کرنا ہے, رضوان رضی صاحب نے, نہ ڈاکٹر صاحب نے, نہ میں نے, نہ آپ نے. اس کا علاج یہ ہے کہ اس کی ایک پراپر انویسٹیگیشن ہونی چاہیے, اور جب تک آپ اس کو انویسٹیگیٹ نہیں کریں گے تو میڈیا کے اندر یہ ایک پولیٹیکل گاسپنگ کے طور پر یا پولیٹیکل گپ شپ کے طور پر یہ موجود رہے گا اور سب اس کی اپنی پراپرلی انویسٹیگیٹ اور ہمارے پاس کوئی چوائس نہیں ہوگا. ٹھیک ہے سلمان صاحب, مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے, بریک پر جائیں گے. بریک کے بعد جو واپس آئیں گے بات کریں گے سائفر کیس میں 4 روزہ جسمانی ریمانڈ پر FIA کے حوالے کر دیا گیا ہے, اور دوسری جانب چیئرمین PTI کی دیگر مقدمات میں گرفتاری روکنے کی درخواست مسترد ہو گئی ہے. ان دونوں معاملات پر ہم بات کر رہے تھے. آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت قائم ملک کی پہلی اسپیشل عدالت نے سائفر کیس میں وائس چیئرمین پاکستان تحریک انصاف شاہ محمود قریشی کا 4 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور کر لیا ہے, اور ساتھ ہی چیئرمین PTI کے حوالے سے اگر بات کریں تو دیگر مقدمات میں گرفتاری ان کی روکنے کی درخواست مسترد کر دی گئی ہے. سلمان عابد صاحب, کہاں جاتے دیکھ رہے ہیں آپ تمام تر معاملات؟ دیکھیں ابھی تو یہ پنڈورا کھلا ہے سائفر کا, اور جیسے جیسے یہ انویسٹیگیشن چلے گی تو اس میں کئی کردار اور بھی سامنے آئیں گے. میں نے آپ کو یہی کہا تھا کہ جو سائفر کا معاملہ ہے اگر شروع میں یہ انویسٹیگیٹ ہو جاتا جس وقت کہا گیا تھا سپریم کورٹ سے, اور سپریم کورٹ نے اس پہ خاموشی اختیار کر لی, تو شاید اب یہاں تک بات نہ پہنچتی. اب شاہ محمود قریشی پر الزام آئے, اعظم خان پر الزام آئے, یا سابق وزیر اعظم کے اوپر الزام آئے, یا شاہ محمود قریشی کے اوپر الزامات لگے, یہ اپنی جگہ. لیکن جب یہ معاملہ آگے بڑھے گا, انویسٹیگیشن میں جائے گا, تو اس کے ساتھ اور بھی تو کردار ہیں, ان کو بھی آگے جواب دینا ہوگا. اور سائفر کی حقیقت کتنی ہے اس کے بارے میں بار بار بتا چکا ہوں. جب نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے 2 اجلاس, ایک سابق وزیر اعظم اور ابھی یہ حال ہی میں جن کی حکومت ختم ہوئی ہے شہباز شریف صاحب, ان کی صدارت میں یہ اجلاس ہو چکے ہیں, اور اس کے اوپر جو ہے باقاعدہ ایک اعتراض جو ہے یا تحفظات کا جو اظہار ہے وہ بھی کر دیا گیا تھا, اور یہ بھی کہا گیا تھا کہ اس کے مندرجات جو ہیں اس کی لینگویج جو ہے وہ توہین آمیز ہے یا تضحیک کے پہلو میں آتی ہے. تو اب یہ جب معاملات انویسٹیگیشن میں جا رہے ہیں تو اچھی بات ہے. میں تو شروع سے اس بات کا حامی تھا کہ اس کو انویسٹیگیٹ ہونا چاہیے. تو جتنے اس کے اندر کردار انوالو ہیں, اسد مجید سمیت جنہوں نے یہ بھیجا بھی, وہ بھی یقینی طور پر اس انویسٹیگیشن کا حصہ بنیں گے. لیکن اگر آپ نے ان سب کرداروں کو باہر نکال کر انویسٹیگیٹ کرنا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کسی ایک خاص کو ٹارگٹ کرنا چاہتے ہیں, اور اس وقت تو ویسے بھی ایک ٹارگیٹڈ پالیٹکس چل رہی ہے پاکستان میں. تو کوئی بات نہیں, پاکستان میں کوئی نیا تجربہ تو نہیں ہے. آپ بھٹو کی سیاست سے شروع ہو جائیں اور عمران خان کی سیاست تک آ جائیں, آپ کو اس طرح کی ٹارگیٹڈ سیاست جو ہے وہ ہمیں ہمیشہ ہر دور میں ہر ادوار میں مختلف حوالوں سے دیکھنے کو ملی ہے. اور یہ کوئی اس نے پاکستانی سیاست کے لیے کوئی اچھے پہلو تو پیدا نہیں کیے. لیکن سائفر اگر جھوٹا ہے تو اس کی انویسٹیگیٹ ہونا چاہیے, اور جو لوگ اس میں ملوث ہیں ان کو سزا بھی ملنی چاہیے. اور اگر سائفر حقیقت ہے تو پھر جو لوگ اس کو کہتے رہے کہ سائفر تو جھوٹا ہے, یہاں تک کہا گیا کہ سائفر نام کی کوئی چیز ایگزسٹ نہیں کرتی, اور پھر اس کے بعد جس وقت چیزیں سامنے آئیں تو پھر کہا گیا کہ سائفر ہے, لیکن اس کے ساتھ یہ نہیں تھا جو بات PTI کے لوگ کہہ رہے ہیں. تو میرا مطلب ہے کہ اب انویسٹیگیشن ہونے دیں. اصولی بات تو یہ ہے کہ انویسٹیگیشن ٹرانسپیرنٹ طریقے سے آگے بڑھے تو سب اس کے ساتھ ہیں. لیکن اگر ہم نے اس کو ماضی کے کھیل کی طرح ایک ٹارگیٹڈ قسم کی اس کی انویسٹیگیشن کرنی ہے تو اس کے نتائج نہ ماضی میں ٹھیک ملے ہیں نہ آئندہ کبھی ملیں گے. ٹھیک ہے رضی صاحب, آپ کو بھی لگتا ہے جو سلمان عابد صاحب کہہ رہے ہیں کہ ٹارگیٹڈ پالیٹکس کا شاخسانہ ہے یہ مقدمہ بھی, اور اس کی جو پراپر انویسٹیگیشنز ہیں وہ لازمی طور پر ہونی چاہیے؟ دیکھیں سلمان عابد صاحب نے جو فرمایا ہے میرے پیارے بھائی کے اپنے خیالات ہیں, آپ مجھ سے میری رائے لیں. ٹھیک ہے, میرا خیال یہ ہے کہ مجھے یاد آ گئے سینیٹر فیصل جاوید خان صاحب جو ہیں, جن کو خصوصی رشتہ داری کی بنیاد پہ اور کسی کا بھائی ہونے کی بنیاد کے اوپر امریکہ جانے کی اجازت دی گئی,
اور وہ جو ہیں انہوں نے سینٹ کے اندر تخلیق کھڑے ہو کے ایک قوالی کی تھی کہ مداخلت ہوئی نا تو مداخلت ہوئی، سائفر ہے مداخلت ہوئی، تو اس کے اوپر بہت سارے میم بنے تھے. تو مداخلت ہوئی. بنیادی طور پہ ایشو یہ تھا. اس کے بعد پھر آڈیو لیک بھی آ گئی کہ سائفر پہ کھیلنا ہے، یہ ہے. لیکن ایک بات کسی نے نوٹ نہیں کی، وہ کیا؟ جس دن اسد مجید صاحب پاکستان کے فورن سیکرٹری صاحب ریٹائر ہوتے ہیں، اس سے اگلے دن سائفر کا معاملہ اچھل کے سامنے آ جاتا ہے. یہ اسد مجید صاحب وہ ہیں جنہوں نے یہ سائفر لکھا تھا. اس کے بعد امریکہ سے سفارتکاری کے بعد ان کی ترقی ہوئی اور پاکستان کے دفتر خارجہ کے سیکرٹری ہو گئے، یعنی کہ پورے دفتر خارجہ کے انچارج ہو گئے. یہ سائفر کا معاملہ چھپا رہتا ہے. لیکن جس دن وہ ریٹائر ہوتے ہیں اس سے اگلے دن ایک دم سائفر اچھل کے سامنے آتا ہے. میں کسی پہ کوئی الزام نہیں لگا رہا، میں کوئی کنسپیریسی تھیوری نہیں کر رہا، میں واقعات کو ساتھ میں رکھ کے ناظرین کو سوچنے کی دعوت دے رہا ہوں. پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ سائفر امریکن نے لکھا، ہم ایک لمحے کے لیے مان لیتے ہیں کہ وہ سب کچھ صحیح ہے جو پی ٹی آئی والے لوگ کہتے ہیں. لیکن اگر سائفر امریکنز نے لکھا ہے تو پھر جو ہے عاطف خان صاحب جو عمران خان کے ایڈوائزر رہ چکے ہیں مائنز اینڈ منرل کے جب وہ پرائم منسٹر تھے، تو وہ امریکہ کے اندر کس بات کی لابنگ کرتے ہوئے پائے جا رہے ہیں اور اینتھنی بلنکن سے کیا مذاکرات فرما رہے ہیں. یا تو پہلے مداخلت غلط تھی تو اب بھی غلط ہے، اور اگر اب صحیح ہے. وہ آج ان کا ٹویٹ ہے نا سب کے سامنے کہ انہوں نے کہا اینتھنی بلنکن سے کیا پاکستان کے معاملات میں مداخلت فرمائیں. تو اگر اب وہ مداخلت کے لیے انوائٹ کر رہے ہیں تو پھر تب بھی درست تھی. ہم پی ٹی آئی کا جو پرسپیکٹو ہے اس پہ جا رہے ہیں. سائفر تھا، لیکن سائفر وہ نہیں تھا جو پی ٹی آئی بیان کرتی رہی ہے. اچھا. ڈیمارش ہو گیا، روٹین کی بات ہے. روزانہ جتنے سفارت خانے ہیں ہر ہفتے ان سے ایک سائفر آتا ہے اور اس سائفر کے اوپر ڈیمارش بھی جاتے رہتے ہیں. لیکن اس کو جس طرح ایشو بنایا گیا، جس طرح کھیلا گیا، اور جس کے نتیجے کے اندر جو ہے ہمارا خیال تھا کہ ہم نے پہلے تو ہم نے ناراض کیا امریکی صدر کو کہ ہمارے اسد مجید صاحب باقاعدہ ٹرمپ کے حق میں کیمپین چلاتے ہوئے پکڑے گئے اور امریکہ کو باقاعدہ پروٹیسٹ کرنا پڑا کہ آپ کا ایک ڈپلومیٹ جو ہے وہ ہمارے سیاسی معاملات کے اندر یقیناً پاکستانی امریکن کمیونٹی کے اندر ہی وہ جا کے کہہ رہے تھے کہ آپ نے ٹرمپ صاحب کو ووٹ کرنا ہے. وہ صاحب جو تھے ان کے اوپر پروٹیسٹ آیا، ہمیں وہ کرنا پڑا. وہ صاحب جو تھے وہاں سے ریٹریو ہوتے ہیں اور سیکٹری کے عہدے پہ فائز ہوتے ہیں، اور جب تک وہ سیکٹری رہتے ہیں سائفر کا ایشو سامنے نہیں آتا. یہ بس میں سمجھتا ہوں کہ اس میں سمجھنے والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں، تھوڑا کہے کو بہت سمجھے. ویسے اگر آپ تھوڑی سی ذرا ہماری مزید رہنمائی کر دیں، وہ سائفر میں تھا کیا؟ وہ سائفر میں تھا کیا؟ سائفر میں یہ تھا کہ جناب آپ کے ہمارے ساتھ ہم ان کے پاس گئے تھے نا. ہم نے دیکھیے بات آپ نے سائفر پڑھا ویسے بائی دا وے؟ جی اچھا بتا دیں. جی 3400 الفاظ ہیں. جی سوری 1400 الفاظ ہیں. 1400 الفاظ میں سے تقریباً 240 کے قریب الفاظ وہ ہیں جس کے اوپر ہم ڈسکس کر کے مرن والے ہو گئے ہیں. کیا یار باقی ہم نے 9 ایشوز کے اوپر ان کے ساتھ بات کی ہے. یہ بتائیں اور سائفر میں تھا کیا؟ بیسک سپرٹ ہے کہ جناب آپ ہمارے بھائی ہوتے تھے، تو اب کیا ہو گیا ہے آپ ہماری اس موضوع پہ مدد نہیں کر رہے، اس موضوع پہ مدد نہیں کر رہے، اس موضوع پہ مدد نہیں کر رہے، ہم امریکن سے مدد مانگ رہے ہیں. تو وہ بتا رہے ہیں کہ آپ کی موجودہ حکومت کے چالے نہیں ہیں ایسے کہ ہم ان کے ساتھ بیٹھ سکیں، ہم ان کے ساتھ بات چیت کر سکیں. یہ وہ حکومت تھی جن کے دورہ کر کے پھر اب مجھے اس سے پہلے وہ حامد میر صاحب بھی اعتراف کر چکے ہیں کہ انہوں نے سائفر دیکھا تھا. اب مجھے لگتا ہے رضوان عزیز صاحب نے بھی سائفر دیکھا. اب تو چھپ گیا ہے. ہاں تو پھر اس میں پڑھ لینا دوبارہ، لائیں کل کے پروگرام میں پڑھے نا. بھائی آپ سے صبر نہیں ہو رہا، میں نے تو باقاعدہ الفاظ گنے. بھائی آپ نے تو الفاظ گن لیے، متن آپ بول ہی نہیں رہے. متن آپ بول ہی نہیں رہے. کیا متن؟ آپ بتائیں. میں نے بتایا نا آپ کو. میں آپ کی مرضی کا متن نہیں بولتا. میں آپ کی مرضی کا متن کیسے مان دوں؟ نہیں تو مجھے اپنی رائے دینے دیں. میں نے آپ کی رائے کے اوپر کومنٹ نہیں کیا. میں نے ان کو کہا ہے کہ وہ ان کی رائے ہے، میری رائے آپ سن لیجیے. آپ سے برداشت نہیں ہو رہا، پانی دوبارہ. بھائی میں نے کہا آپ چلے آگے بڑھتے ہیں. ہم نے کہا کہ ہماری مدد کریں. انہوں نے کہا ان چولوں کے ہوتے ہوئے نہیں ہو سکتی. یہ چولے بھی لکھا تھا انہوں نے. اچھا یہ ماشاءاللہ رضوان عزیز صاحب کو داد کیا تھا. جس قسم کی لینگویج بول رہے ہیں یہ ان کا ہی ڈیمانڈ کیا گیا تھا. آپ کو لینگویج ہوگی. پھر ہم وہ بھی
अभी आपको बताएंगे कि सऊदी अरब ने क्या लिख के भेजा सर था। बताएं ना सिर्फ सऊदी अरब ने सर ये पूरा सेंसर करना पड़ेगा, 1.5 साल से आप सेंसर करना पड़ेगा। 1.5 साल से आप चूरन बेच रहे हैं, चूरन कहीं बिक नहीं जहाज रहा। तो तक्कारी तासी, हाँ तक्का जहाज तो तक्कारी तासी बिल्कुल होते ठीक उतार के आ गए है। सर। चूरन बेचो मजीद 1.5 साल, 7 से उतार के आ चूरन गए। मजीद 1.5 साल बेचो। चलें डॉक्टर साहब को भी शामिल गुफ्तगू करते हैं जी। डॉक्टर सईद इलाही साहब, अच्छा देखें, गुजारिश ये है कि ये जो इशू है इस वक्त दो हैं। एक तो ये कि साइफर, उस पर इतनी गुफ्तगू हो चुकी है और कोई चीज़ हतमी फैसला नहीं हुआ, और ऐसे तो नहीं होगी और ये होती रहेगी। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान में कभी भी एहतसाब का अमल मुकम्मल नहीं हुआ, और सियासतदानों का या और बड़े बड़े लोगों का भी एहतसाब कम ही हुआ है, और जो हुआ है वो भी बड़ा जानिबदाराना और गैर कानूनी तरीके से हुआ है। बिल्कुल ठीक है। इसमें अभी जो ये केस बने हैं, मेरा ये ख्याल है कि अगर मेरे जो पीटीआई के दोस्त हैं उनकी दिल आज़ारी ना हो तो इस वक्त तो ये तो होगी। हकीकत भी है और सच भी है कि इमरान खान साहब पे बुरा वक्त आया है और भी बुरा वक्त आएगा, और उनके साथी जो हैं, जो बज़ाहिर तो उनके साथी थे, तो ऐसे में जेल में वो वाला शेर नहीं याद आ रहा होगा, देखा जो तीर खा के कमीगाह की तरफ, तो अपने ही दोस्तों से मुलाकात तो जो उनके अपने दोस्त थे। देखें, इस वक्त बड़ी एक अजीब सूरत हाल ये है कि एक तो उनकी पार्टी के सैकड़ों अफराद चले गए, और जो बाकी बचे हैं वो भी अपने अपने मुफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए या उनको संभालने के लिए या उनकी जगह लेने के लिए सरगर्म अमल है। जिस ख़तरे से इमरान खान साहब भी दो चार हैं और उनकी बेगम साहबा भी उसमें प्रीकॉशनरी मेजर्स ले रहे हैं कि कोई आदमी उनको रिप्लेस ना कर सके। तो ये कोई गैर मामूली या गैर फितरी सोच नहीं है। पंजाब में पीपल्स पार्टी का खात्मा इसलिए हुआ था कि जरदारी साहब किसी आदमी को पंजाब का लीडर देखना नहीं चाहते थे। इसी तरह PMLN की जो सूरत हाल है इस वक्त कि उनकी जो तकसीम हुई है वो भी इसीलिए हुई है। नहीं, PMLN का बाकी सूबों में जो खात्मा हुआ है, नहीं, मैं पंजाब इसलिए बात कर रहा हूँ कि उनका स्ट्रांग होल्ड यहाँ था ना, और स्ट्रांग होल्ड है भी। तो उसमें इसलिए हुआ कि चंद अफराद जो थे वो जिम्मेदार थे और वो किसी और को करीब नहीं आने देते थे, और वहाँ पे जो अब नया मेयार था वो भी तो बदल गया कि वहाँ नज़ीराती या तालीम याफ्ता लोगों के बजाय ऐसे लोग करीब आ गए जो मालदार थे या जो साहसी लोग थे। अच्छा। तो मेरा ये ख्याल है कि इस वक्त ये जो बहस मुबाहिसा है इसका तो शायद कोई नतीजा नहीं निकलेगा, लेकिन जो आपने बात की थी कि शाह महमूद कुरैशी साहब के रिमांड की, तो उनका रिमांड भी मिलेगा, वो जेल भी जाएंगे, और शायद इन केसों में इनको और इनके साथियों को कुछ सजा भी हो जाए। टारगेटेड पॉलिटिक्स हो रही है, आप ये कहेंगे या नहीं? सलमान आबिद साहब ये कह चुके हैं कि टारगेटेड पॉलिटिक्स इस वक्त हो रही है। वो तो हर दौर में होती है। देखें, पहली बात तो ये कि जो भी हुकूमत पाकिस्तान में आती है, अभी मैंने मिसाल दी थी आपको, मुझे बार बार कहते हुए अच्छा लगता नहीं है, जी हमारा हमसाया मुल्क है, दुश्मन भी है हमारा। अब वहाँ पे 89 ईयर्स ओल्ड प्रेसिडेंट है प्रतिभा पाटिल जो है, वो पहली खातून सदर भी हैं और 89 ईयर्स ओल्ड है और महाराष्ट्रियन है, यानी महाराष्ट्र सूबे से उनका ताल्लुक है। तो वहाँ पे एक सदर खातून बैठी हुई हैं। पिछले तकरीबन समझे कि 3.5 साल 4 साल में कोई ऐसा वाक़या नहीं हुआ जिसमें उन्होंने, हुकूमत ने या उनके आपस वर्किंग में या कोई हत्याकामेज़ रवैया या कोई ऐसी बात हुई हो। तो ये हमारे मुल्क में ओहदों को जो बेतौकीर करने का सिलसिला है ये कोई नया नहीं है, पुराना है। और जब हम अपने ओहदों को बेतौकीर करते हैं तो हम अपने निज़ाम को भी उससे उस लोगों की नज़रों से गिरा देते हैं। इसी तरह हमारे जो कानून के इदारे हैं और बहुत सी चीज़ें हैं वो अपनी इज्जत तौकीर से जब नीचे गिरते हैं लोग उन पे एतमाद ख़त्म होता है। इसीलिए पाकिस्तानी लोग डिसअपॉइंट हुए हैं, डिसग्रंटल्ड हुए हैं। आप देख रहे हैं लोग बाहर जाने की बात कर रहे हैं, लाखों लोग इमिग्रेशन के अप्लाई कर रहे हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि इतना अच्छा और कुर्बानियों से बनाया हुआ मुल्क जो है, ये वक्त है कि हम इस तमाम जो तरीक़ा कार है इसको तब्दील करें और इसको जन्नत बनाने के लिए तमाम इक़दाम करें। ठीक है बैरिस्टर साहब, मुझे ये बताइएगा, अगर हम बात करें चेयरमैन PTI के ट्रायल की, तो जेल ट्रायल होगा या फिर ओपन कोर्ट? क्योंकि इमरान खान साहब जो हैं वो ऑलरेडी सज़ा याफ्ता हैं, तो फिर ऐसे में क्या कानूनी प्रोसेस क्या होगा? वेल इट डिपेंड्स, अगर उनको सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं तो जेल ट्रायल भी हो सकता है ओपन, बट दैट्स नॉट एन इशू। इशू इज समथिंग एल्स। साइफर का मतलब क्या है? इंटरनल सीक्रेट डॉक्यूमेंट। ठीक है, भूल जाए साइफर में क्या था क्या नहीं था। मैं समझें कि सलमान आबिद साहब की आज बात मान ही लेता हूँ। सलमान आबिद साहब जितनी मेरी ना माने, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की बात माने यार, मेरी क्यों मानेंगे आप? मैं उस पे नहीं, मैं तो आपकी मान रहा हूँ। चलिए नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का एलामिया पढ़े जरा यार, फिर आपको तसल्ली होगी। सर वो नहीं ना, फिर सर ना आए ना, फिर मैं जी बैरिस्टर साहब कंटिन्यू कीजिए, फिर ब्रेक पर जाएंगे हम। जी सर, फिर
یہ ہے سر کہ ایشو اس کے پہلی بات تو یہ کہ سائفر جب خان صاحب کو مل گیا، جب پتہ لگ گیا، تو جلسے کا اگر اتنا امپورٹنٹ ڈاکومنٹ تھا 10 دنوں کا انتظار کیا. ٹھیک ہے، وائی؟ بیکاز اٹ واز اے پولیٹیکل گیمک. اب ہم اس سے آگے چلتے ہیں. مسئلہ یہ نہیں ہے کہ سائفر میں کیا تھا. ایشو از کہ آپ دو ملکوں کے بیچ میں انٹرنل سیکیورٹی ڈاکومنٹس جو ہے اس کو ویسٹ کوٹ کی جیب سے نکال کے لہرا نہیں سکتے. دیٹ از آفیشیل سیکرٹ ایکٹ. تو کیونکہ انہوں نے ایک ڈاکومنٹ جو کہ گورنمنٹ کی سیکرٹ ڈاکومنٹ ہے اس کو ڈی کلاسیفائی کر دیا اس کے وقت سے پہلے، تو ان کو سزا ملے گی. بے شک اس میں یہ لکھا ہوتا کہ آج ٹام اینڈ جیری 10 بجے لگنا ہے، لیکن اس کو ایسے نکال کر دکھانا اور ڈسکلوز کرنا، اس کے کانٹینٹس بتانا، جتنی بتانا لیگل. آپ کیوں ہم تو بحث میں پڑے کیا نہیں. مسئلہ تو یہ ہے جو انہوں نے کیا ہی could not have done that being the prime minister of the country or even being a clerk of the country. ٹھیک ہے، جو بھی حکومت کے لیے کام کرتا ہے. تو سائفر کا مسئلہ تو جی یہاں ختم. اگلا کوئی سوال ہے تو پوچھیں. بالکل ٹھیک ہے. بریک کا ہم کہا نے جا پتہ رہا نہیں کیا ہے بنایا ہوا سائفر میں. جی 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 بیرسٹر صاحب، ایک تو آپ کی آڈیو کا بھی کچھ ایشو چل رہا ہے، بریک پر جائیں گے. بریک کے بعد جب واپس سانحہ جڑاوالا جو ہوا جس پر ہر پاکستانی افسردہ ہے، اور اس کے بعد نگراں وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ پنجاب آج وہاں پہنچے ہیں، ان کے دکھوں کا مداوع کیا ہے، اس پر بات کرتے ہیں اس بریک کے بعد. منوار الحق کاکڑ نے دورہ کیا ہے جڑاوالا کا، اور انہوں نے کہا ہے کہ دہشت گردی اور انتہا پسندی کا کوئی مذہب ہوتا ہے اور نہ ہی کوئی علاقہ، اور سانحے پر پوری قوم غمزدہ ہے. میرا سوال یہ ہے سلمان عابد صاحب، نگراں وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ جڑاوالا پہنچ گئے ہیں، اقلیتی برادری سے ہمدردی کر رہے ہیں، جو اب تک کے قانونی اقدامات بھی کیے گئے ہیں، اس سب سے کیا جو مسیحی برادری پہ ظلم ہوا ہے اس کا ازالہ ہو پائے گا؟ دیکھیے، اگر آپ شانتی نگر سے شروع ہو جائیں، خانے وال سے، پھر گوجرا میں آئیں، سیالکوٹ میں آئیں، فیصل آباد میں آئیں، جڑاوالا میں آئیں، گجرانوالہ میں آئیں، لاہور میں آئیں، آج کی تقریر اور اس وقت کے حکمران طبقات کی جو بھی حکمران تھے، تقریروں میں کوئی بڑا فرق نظر نہیں آیا. ساری یہی گفتگو جو آج وزیر اعظم نے کی ہے، ہر دور کے اندر ہر واقعے کے اوپر اسی طرح سے ہماری وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ یا ریاستی اہلکار یا ریاستی افسران اسی طرح کی گفتگو کرتے ہیں. اصل سوال یہ ہوتا ہے کہ آپ نے ان معاملات کو روکنے کے لیے کیا ایسی قانون سازی، کیا ایسی پالیسی، کیا ایسی ریاستی ریٹ کو چیلنج کرنے والوں کے ساتھ کوئی سختی سے ان سے نمٹا ہے؟ سوائے میں نے آپ کو بتایا تھا یہ جو واقعہ سیالکوٹ میں ہوا سری لنکن شہری کے علاوہ، جہاں میں ریاست کا کردار، حکومت کا کردار بڑا ذمہ دارانہ نظر آیا. وجہ یہ تھی کہ وہ پاکستانی شہری نہیں تھے، سری لنکا کے شہری. باقی سارے معاملات میں عمومی طور پہ ہم نے سیاسی سمجھوتے دیکھے، مذہبی سمجھوتے دیکھے، انتظامی سمجھوتے دیکھے، اور بڑی ریئیکشنری پالیٹکس کر کے، جذباتیت کر کے گفتگو کی، اور اس کے بعد پھر یہ معاملات ٹھنڈے ہو گئے. اللہ کرے جو آج پرائم منسٹر صاحب نے جڑاوالا میں کہا ہے اس کے حوالے سے کوئی عملی اقدامات. دیکھیے نا، لوگوں کو پیسے بانٹ دینا، لوگوں کے گھر تعمیر کر دینا، لوگوں کی مالی امداد کر دینا، یہ ہر دور میں ہوا ہے. اصل سوال یہ ہے کہ ان واقعات کو روکنے کے لیے آپ کا ریاستی نیریٹو کیا ہے؟ جو لوگ بھی ریاست کی ریٹ کو مذہب کی بنیاد پر یا مذہب کو بطور ہتھیار استعمال کر کے چیلنج کرتے ہیں، کیا ہم نے ان لوگوں کے خلاف زیرو ٹالرنس کی پالیسی اپنائی ہے یا نہیں اپنائی؟ ماضی کا ریکارڈ یہ بتاتا ہے کہ وہ زیرو ٹالرنس کی پالیسی گفتگو تک تو محدود رہی ہے، عملی طور پہ ہمیں دیکھنے کو نہیں. رضی صاحب، کیا ہونا چاہیے ریاستی نیریٹو اس طرح کے معاملات میں؟ دیکھیے، ایک معاملہ ہوا تھا، اور اس سے پہلے یہ فیروز پور روڈ کے اوپر ایک آبادی ہے دنیا، یوحنا آباد. دنیا کے اندر کہیں پہ بھی کوئی واقعہ ہوتا تھا یہاں پہ ٹریفک بلاک ہو جایا کرتی تھی. پھر 2 حفاظ قرآن کو یہاں پہ شک کی بنیاد کے اوپر نہ صرف کہ ان کو جلایا گیا بلکہ ان کی لاشوں کو گھسیٹا گیا، اور اس کی ویڈیوز بنائی، لوگوں نے سیلفیاں لیں اس کے ساتھ. اس کے بعد پھر ریاست کا کوڑا جو تھا وہ حرکت میں آیا. اس کے بعد کبھی وہاں پہ ٹریفک بلاک نہیں ہوئی، کوئی لا اینڈ آرڈر سچویشن نہیں ہوئی. جو بھی ذمہ دار تھے پوری پولیس نے تھارو انویسٹیگیشن کی، ان کو قانون کے کٹہرے میں لایا گیا. پھر اس خطے میں آج تک اس طرح کا کوئی دوبارہ ایشو نہیں ہوا. بدقسمتی سے اس طرح کا کوئی بھی واقعہ اگر ہوتا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس طرح کے ایلیمنٹ جو ہیں
وہ ہر طرف پائے جاتے ہیں، ہر دنیا میں بالکل ایسا- ٹھیک ہے، ہر طرف پائے جاتے ہیں، ہر کمیونٹی میں پائے جاتے ہیں، ہر مذہب میں پائے جاتے ہیں۔ صحیح، ان کو اگر اسی لیے گورے نے جاتے ہوئے 295 ڈالا تھا نا، یہ اے بی سی تو ہم نے بعد میں اس میں ترامیم کی ہیں نا، اضافے کی ہیں، 295 تو ہم نے انہیرٹ کیا ہے، اور یہ ایشوز تھے تو وہ جو ہم نے انگریز سے قانون ٹھیک ہے، سخت انہیرٹ پالیسی کیا، جو تو ہے وہ سخت بنائی پالیسی جانی چاہیے۔ قانون کا صحیح اطلاق۔ ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ جی ڈاکٹر صاحب آپ کیا کہیں اچھا گے؟ جی، میرا سوال یہ ہے کہ ایک اور اینگل سے میں بات کروں گا، وقت تھوڑا کم ہے، میں چاہوں گی آپ صرف مجھے جلدی یہ سے معلوم بات کرنا ہے کہ جتنے واقعات ہوئے ہیں جی۔ ان کو جو روکنے والی اتھارٹیز تھیں، جو ادارے تھے، پولیس تھی، افسران تھے، جو بڑے بڑی گاڑیاں بڑے بڑے سٹار لگا کے پھرتے ہیں، کبھی ان کے خلاف کارروائی ہوئی؟ وہ موقع سے کیا بھاگے یہ کیوں؟ جو کل واقعہ پرسوں جڑاوالا میں ہوا ہے، وہاں پہ پولیس کے ڈی پی او سے ڈی آئی جی سے کسی سے جواب طلبی ہوئی؟ نہیں۔ پرائم منسٹر پہنچے، 20 لاکھ دے آئے، لیکن کیا جن کی ذمہ داری تھی، جن کو تنخواہیں ملتی بالکل ہیں، ٹھیک۔ جن کے پاس ہزار سیکورٹی گارڈز point آپ نے ہیں، اٹھایا بندوقیں ہیں، وہ کہاں تھے؟ ٹھیک۔ ان کے خلاف انکوائری کیوں نہیں ہوئی؟ بالکل ٹھیک ہے۔ جی بیرسٹر صاحب میں چاہوں گی آپ بھی ون لائنر اس پر اپنی رائے دے دیں، پھر وقت کم ہے ہمارے پاس۔ آپ کو یاد ہے مجھے آج تک دل دہلا دیتا ہے وہ سیالکوٹ کے اندر وہ 2 بچوں والا واقعہ جو تھا، ڈی پی او ساتھ کھڑا تھا، ابھی وہ ڈی آئی جی ہے اسلام آباد کے اندر، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ ہوتا ہے ہمارے لوگ، دے گیٹ پروموٹڈ، ٹھیک ہے نا جی، دے گیٹ پروموٹڈ، دے گیٹ مور سٹارز، اینڈ ان کو زیادہ مراد زیادہ، حالانکہ اس کو نکال دینا چاہیے تھا، وہ جو کونے میں کھڑا 2 بچوں کے ساتھ ہوتا دیکھ رہا تھا۔ یہ بھی جو جڑا والا بھی واقعہ اگر غور کرے تو وہ بھی پولیس والے وہ تھپکیاں دے رہے ہیں کہ نہ کرو نہ کرو، اللہ کے واسطے نہ کرو، دس از ناٹ ہاؤ اٹ ورکس۔ اب بات یہ ہماری قوم کو بھی یہ سمجھنا ہے کہ اگر کسی نے گناہ کیا ہے تو وہ کرے گا نا، ساری ریس، ساری برادری، سارے مذہب، سب لوگوں کو اس کی سزا کیوں دے دی؟ درست، You have to give punishment to the one who deserves. بالکل ایسا ہی ہے۔ یہ جو واقعہ ہے یہ معاشرے میں موجود ایک مرض کی ہی نشاندہی کرتا ہے۔ پروگرام کا وقت ہمارے پاس ختم ہو گیا۔ ناظرین آج کے اپنا خیال رکھیے گا، فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔